बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और जैसा कि आपको मालूम है यूनिट नंबर 2 है। आज का टॉपिक है जनरल अयूब खान के दौर के 5 साला तरक्याती मंसूबे, और इस टॉपिक में हम उसके 2 मंसूबों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने इन मंसूबों में पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया। उसमें पहला मंसूबा है जिसको हम दूसरे तरक्याती मंसूबे के नाम से याद करते हैं। 1960 से इस मंसूबे का आगाज़ होता है और 1965 में ये मंसूबा क्लोज़ होता है। दूसरे 5 साला मंसूबे के मकासद और हदफ को पूरा करने के लिए 23 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। यानी जब सालाना बजट बना तो 23 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। इस पर 5 साला तरक्याती मंसूबे के बड़े बड़े मकासद और उनके अहदाफ में कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा करना, लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम करना, ज़राई पैदावार और बड़ी और औसत दर्जे की सनतों की पैदावारी सलाहियत को इजाफ़ा करना, घरेलू और छोटी सनतों की पैदावार को बढ़ाना, बरामदात में इजाफ़ा करना। ये वो मंसूबे थे या ये वो छोटे छोटे अहदाफ थे जिनको इस मंसूबे के ज़रिए पूरा करना था। दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा ख़ासी कामयाबी से हमकिनार हुआ, बल्कि कई शोबों में तरक्की मुकर्ररा हदफ से कई गुना बढ़ गई। पाकिस्तान की मुआशी मनसूबाबंदी में दूसरे 5 साला मंसूबे को ख़ास अहमियत हासिल है। इस मंसूबे की कामयाबी से मज़ीद हौसला अफजाई हुई जो मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी में मुआविन साबित हुई, और इस मंसूबे से, इस 5 साला मंसूबे से पाकिस्तानी तारीख़ में जो डिवेलपमेंट प्रोसेस था उसमें काफ़ी जो है वो चंद अक़दाम हम इसको कह सकते हैं कि मज़ीद तरक्की हुई। तीसरा 5 साला मंसूबा जो कि 1965 से 1970 तक था, दूसरे 5 साला मंसूबे की कामयाबी का तीसरा 5 साला मंसूबा तैयार किया गया। इसकी अहम आदात कौमी आमदनी में इजाफ़ा, अफरादी क़ुव्वत को 1985 तक रोज़गार फराहम करना, गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ख़त्म करना, नीज़ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ़ीकस आमदनी के तफावत को ख़त्म करना। इन मकासद के हसूल के लिए कुल 52 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तीसरा 5 साला मंसूबा पूरे तौर पर कामयाब ना हो सका, बेहतर शोबे में मुकर्ररा हदफ तक न जा सका। दरअसल नामसायद या मुश्किल हालात ने इब्तदा ही से तीसरे मंसूबे को घेर लिया। इब्तदाई 2 सालों में ज़बरदस्त खुशकसाली का मुल्क को सामना करना पड़ा, जिससे फसलें बुरी तरह मुतासर हुई। 1965 की पाक भारत जंग की वजह से दिफाई अखराजात बढ़ गए, जिसकी वजह से तरक्याती अखराजात के लिए मौजूदा मसाइल में कमी पैदा की गई, ज़राई तरक्की में कमी हुई। मुख्तसरन ये कि तीसरे 5 साला मंसूबे को सही मायनों में हकीकी वसाइल और बेहतर हयात में हिस्सा ना सके और मुआशी तरक्की के प्रोग्राम के लिए जो दरकार होते हैं हालात वो मुकर्रर जो है वो उसका मुहैया ना किए जा सके। 25 मार्च 1969 को जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो जनरल अयूब खान ने इस्तीफ़ा देकर अपने आप को मामला से अलग कर लिया। इसके बाद जनरल अयूब खान के बाद जो है जनरल याहिया ने मुल्क की बागडोर संभाली। जनरल याहिया ये अयूब के बाद जो है वो जनरल था, आर्मी चीफ था, जिसने मुल्क की बागडोर संभाली। 1965 के इंतखाबात में मादर मिल्लत फातिमा जिन्नाह को शिकस्त और ताशकंद में सदर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान होने वाले मुआहदे ताशकंद को पाकिस्तानी अवाम ने कबूल नहीं किया था, जिसके नतीजे में ये बात मैं आपको पहले लेक्चर नंबर 14 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फातिमा जिन्नाह का और जनरल याहिया का क्या इशू था। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह जो कि क़याद आज़म की बहन थी, उनको किस तरह हराया गया इलेक्शन में, या उस दौर में क्या ऐसी सिचुएशंस थी जिन्होंने जनरल याहिया को मजबूर किया था मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के ख़िलाफ़ जाने को। अपने जो है पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे सियासतदान, बहुत सारे ऐसे इदारे जो उस वक्त जनरल याहिया के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उस सब ने उनका जो है उसने एक जंग शुरू कर दी उन इदारों के ख़िलाफ़ जनरल याहिया ने, और इंतहाई ऐसे हम कहेंगे कि तुर्श ये तलख अक़दामात किए जो मुल्क की तारीख़ के लिए नुकसानदेह साबित हुए। तो मज़ीद भी इसमें डिस्कस करेंगे हम। अयूब खान की मुआशी इस्लाहात की समरात आम आवाम तक ना पहुँच सके, बल्कि दौलतमंद चंद हाथों में मुर्तकज़ होकर रह गई। इस दौरान सदर अयूब खान के करीबी साथी उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुआहदा ताशकंद पर इख्तिलाफ़ात के बहस वज़ारत ख़ारजा से इस्तीफ़ा देकर एक नई जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रख दी।
جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی اور حالات پر قابو پانے کے لیے صدر ایوب نے مارچ 1969 میں تمام سیاسی قائدین کی ایک گول میز کانفرنس بلائی تاکہ ملک کے سیاسی مسائل کو حل نکالا جا سکے، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ آخرکار رائے عامہ کے دباؤ کے تحت صدر ایوب خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا کر حکومت سنبھالی۔ جنرل یحییٰ خان کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ پوری طرح وہ آگاہ تھے، لہذا ملک کی باغ دوڑ سیاسی قائدین کے حوالے کرنے کے لیے ملک میں 5 اکتوبر 1970 کو انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا کے آتے ہی 1962 میں آئین ختم کر دیا گیا۔ نئی حکومت کی تشکیل تک جنرل یحییٰ خان نے تمام سیاسی قائدین کی مشاورت سے ایک عبوری حکومت اور ایک عبوری آئین بنا لیا، جس کو لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پاکستان کے قانون کو یا آئین کو ختم کر کے اس کو لاگو کیا گیا تھا۔ اب اس کی لیگل ورک فریم آرڈر پیج نمبر 51 پر جو ہیڈنگ ہے آپ کی، چند مین پوائنٹس اس نے ایکسپلین کیے ہیں، بیان کیے ہیں، جو جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا لگاتے ہوئے بیان کیے یا ان کو جو ہے اپنا حصہ بنایا۔ نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل یحییٰ خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا، جس نے 30 مارچ 1970 کو اسے حتمی شکل میں پیش کیا۔ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اہم نکات درج ذیل تھے۔ نمبر 1، مغربی پاکستان سے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اور 4 صوبے بحال کر دیے گئے۔ انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی۔ صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کی برابر میں تقسیم ختم کر کے تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں دی گئیں۔ قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی کل تعداد 313 کر دی گئی، جن میں 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئیں، جبکہ خواتین کو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے کا حق بھی دیا گیا۔ انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کی کم از کم عمر 25 سال مقرر کی گئی۔ نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئی، جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا، شہری اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کر سکیں گے، عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا، صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی، صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک اوپر بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہوں۔ صدر کے پاس آئین کی ترمیم کا حق اختیار تھا اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ وہ مین پوائنٹس ہیں، وہ اہم نکات ہیں لیگل فریم ورک آرڈر کے، جو 1970 میں یحییٰ خان نے پیش کیا اور اس کی بیس کے اوپر پورے ملک کو چلایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1970 کے انتخابات۔ لیگل فریم آرڈر 1970 کے مطابق قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کے لیے عام انتخابات کروائے گئے۔ یہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان کی تاریخ میں پہلے انتخابات تھے، لہذا عوام میں انتخابات کے لیے بھرپور جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ ان انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اہم سیاسی جماعتوں میں عوامی لیگ، پاکستان پیپل پارٹی بہت مقبول تھی۔ پیپل پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، جو عوام میں بہت مقبول ہوا۔ انتخابی نتائج کے بعد عوامی لیگ واحد اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آ گئی، جس نے قومی اسمبلی کی 300 نشستیں جیت لی اور 167 نشستیں 300 میں سے حاصل کر لیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کیں۔ باقی تمام جماعتیں قومی اسمبلی کی صرف 37 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئیں۔ اس سے صوبائی اسمبلی کے نتائج بھی مختلف نہیں تھے۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 300 جنرل نشستوں میں سے 288 نشستیں جیت لیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے پنجاب اور سندھ میں اکثریت حاصل کی، جبکہ نیشنل پارٹی یعنی NAP اور جمعیت علماء اسلام یعنی JUI کو صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اکثریت ملی۔ ان انتخابات کے نتائج نے واضح کر دیا کہ عوامی لیگ مرکز میں حکومت بنائے گئے۔ مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت اور افسر شاہی کو تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ عوامی لیگ جس منشور کی بنیاد پر جیت کر آئی تھی وہ مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت کو قابل قبول نہ تھا، لہذا نئی حکومت کے اختیارات کی منتقلی میں تاخیر ہوئی، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں تشویش کی جیل اٹھی۔ جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ بنگالیوں نے بھارت نواز تنظیم مکتی باہنی کی مدد سے آزاد مملکت کا نعرہ لگایا۔ افواج پاکستان کو بغاوت کو چلنے کے لیے مداخلت کرنا پڑی۔ اس سے مشرقی پاکستان میں خون اور ریز فسادات شروع ہو گئے اور پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے۔
مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام۔ جب 1970 میں انتخابات کے بعد عوامی لیگ پاکستان میں کامیابی ملی اور ملک کی باغ دوڑ عوامی لیگ کو نہ سونپی گئی تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے وہاں پر ایمرجنسی لگا دی۔ پاک فوج نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن حالات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے کیونکہ وہاں پر مکتی مہنی نامی تنظیم فسادات پھیلانے میں مصروف تھی۔ ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ خان، شیخ مجیب الرحمان کو ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پرامن بنایا جائے۔ یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ کشیدہ حالات کے باعث لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ بھارت نے بنگالیوں کی مدد کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا۔ بھارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ دیا اور ان کی تربیت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین حالات خراب ہوئے۔ جنرل یحییٰ خان نے فوج کے مزید دستے مشرقی پاکستان روانہ کیے، جس کے نتیجے میں پاک فوج نے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی افواج کی مدد سے حملہ کیا۔ مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوج نے 2 ہفتوں تک بھارتی افواج کو روک کے رکھا۔ جب ان کے پاس رسد ختم ہو گئی اور مغربی پاکستان سے مزید امداد نہ پہنچ سکی تو بھارت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بن گیا۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور 16 دسمبر 2014 کو وقوع پذیر ہوا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، وجہ کیا ٹھہری جو پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا؟ سب سے بڑی وجہ تو وہی تھی جو بیان ہوئی ہے کہ سیاسی وجہ تھی، اور جو ہمارے جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب سے معاملات کو ہینڈل نہ کر سکے۔ اور کہیں کہیں لکھا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت نعرہ لگا دیا، ادھر تم ادھر ہم، یعنی اس پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں، ادھر تم حکومت بناؤ، جس کے نتیجے میں بنگالی کو غصہ آیا اور انہوں نے ہم سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب جو یہاں مینشن ہے۔ پہلا ہے جغرافیائی فاصلہ۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان ملک بھارت تھا، جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ 1000 میل فاصلے پر واقع دونوں حصوں میں سیاسی اور ثقافتی رابطے رکھنا بہت دشوار تھا۔ دونوں حصوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ رہا۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہوا جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب ہوا۔ تجارت اور مزاحمت پر ہندوؤں کے اثرات تھے اس ایریا میں۔ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے۔ وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کو اندر علیحدگی کے جذبات ابھارتے تھے۔ معاشی پسماندگی بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے تھے۔ ہندو اساتذہ کا کردار اس میں سب سے آگے تھا۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں پوری طرح ہندو کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ زبان کا مسئلہ بھی تھا۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 سے 62 کے دساتیر میں شامل تھا، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا۔ نمائندگی کی شرح کا مسئلہ بھی تھا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی اور آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دینے لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہوئی۔ بھارت کی مداخلت بھی ایک سبب ہے۔ بھارت پاکستانی ترقی کے معاملات میں بے جا مداخلت کی اور حالات کو خراب کیا۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نے بھی علیحدگی کو فروغ دیا اور اس طرح 1970 کے عام انتخابات ہوئے، جس نے ایک نئی کروٹ لی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپل پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی، کیونکہ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا۔ مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو
نمائندگی دی گئی اور ملک کے اندر 5 سالہ سیاسی منصوبے کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارے چیپٹر کا اختتام ہوا۔ کل ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کو تھوڑا سا دیکھیں گے اور نیکسٹ چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔